बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयद अबुल आला मौदूदी से किसी ने पूछा कि जब तमाम लोगों ने यजीद की बैत कर ली थी तो हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने क्यों नहीं की? तो सैयद अबुल आला मौदूदी ने खूबसूरत तरीन जवाब दिया था कि जब हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने बैत नहीं की तो बाकियों ने क्यों की? क्योंकि हुसैन इब्न अली पैमानत थे। हुसैन इब्न अली जो है वो मेयार थे। उनको देखकर जो है वो बैत करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। इमरान खान और इमरान खान के साथ उसकी पार्टी क्या कर रही है, इस सिनेरियो में आज बात करेंगे कि इमरान ने अपने लीडरों को क्या पैगाम दिया है। इमरान खान जेल में हैं तो वो क्यों बाहर हैं? यानी एक सवाल है ना कि वो क्यों टाई कोटें लगा कर बाहर फिर रहे हैं, वजारत आला इंजॉय कर रहे हैं और टीवी प्रोग्राम्स इंजॉय कर रहे हैं, टीवी पे बैठी खूबसूरत एंकर्स के सामने बैठे हैं। वाई? उसके बाद रियासत के ताकतवर तरीन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने का फैसला, करवाने का फैसला। देर आयत दुरुस्त आयत, मैं भी आपके सामने तनकीद करता रहा हूँ कि PTI कुछ नहीं कर रही, लेकिन अब PTI ने 16 सफ़ात पर मुश्तमिल एक बहुत कम्प्रीहेंसिव दरख्वास्त दी है बैरिस्टर गौहर ने, और बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। उसके बाद हम बात करेंगे 139, ये मिसिंग पर्सनस हैं या इनके घर वाले इनका इंतज़ार करना छोड़ दें? इसका जवाब तो रियासत के पास है। और फिर मिलिट्री कोर्ट की इजाज़त, इसी मकसद के लिए सुप्रीम कोर्ट को तबाह किया गया था, इसी मकसद के लिए याया अफरीदी को लाया गया था, कादी फायदी साहब पार्ट 2 को, इस पे बात करेंगे। और फिर कंटेनर में कीड़ों वाली जो है वो लाशें मौजूद हैं, इसका जो है इंकशाफ किया है बड़ी दबंग MNA हैं शानदाना गुलजार। उन्होंने कहा है कि एक बच्चे की लाश को जो है वो कंटेनर में रख के कंटेनर बंद कर दिया गया, और जब उस बच्चे की लाश निकाली गई तो उस पर इतने ज़्यादा कीड़े थे कि उस लाश को केमिकल से जो है वो साफ़ किया गया। ये रियासत है। एक और ख़बर के मुताबिक वकार मलिक ने रिपोर्ट किया है कि बहुत सारे ज़ख्मियों को, जिनको गोलियां लगी हुई थी, जिनका खून बह रहा था, उनको इसी हालत में कंटेनर्स में बंद कर दिया गया। हमारी तालीमात क्या थी? हमारी तालीमात ये थी कि रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन की लाश को भी ख़राब करने का और उसका हुलिया बिगाड़ने से हमें मना किया कि ये आप लोग नहीं कर सकते। लेकिन ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जहाँ पे स्टेट ने पहले अपने बच्चे मारे और फिर उनके साथ ये सलूक किया कि उनको कंटेनर्स में जो है वो बंद कर दिया और उनमें जो है वो कीड़े पड़ गए। ये बहरहाल एक लाश का जो है वो किस्सा सुनाया है शानदाना गुलजार ने। इसलिए इमरान खान ने कहा कि 1919 में वाक़या पेश आया था जलियांवाला बाग, जो जनरल डायर ने किया था और सिखों पे गोली चलाई थी। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि 1919 कहाँ और 2024 कहाँ। जनरल डायर जो है वो एक गाली का नाम है, जनरल डायर एक बुज़दिली का नाम है कि निहत्ते लोगों पर, मासूम लोगों पर गोली चलाई गई। वो कोई दलेरी नहीं थी, ऐसा काम दलेर लोग नहीं करते। दलेर लोग जो है वो बंदूक वाले का मुकाबला बंदूक से करते हैं। जो निहत्ते होते हैं, जो मासूम होते हैं, ये कोई दलेरी नहीं है कि उनको रेगमेंटन राइफल से गोलियां मारी जाएं। बहरहाल ये शानदाना गुलजार ने इंकशाफ किया है जिसने रोंगटे खड़े कर दिए हैं, और ये कई कहानियां हैं। क्योंकि गिद्ध जो है वो इस्लामाबाद के ऊपर मंडलाते रहे हैं। वैसे इस्लामाबाद शुरू से ही गिद्धों के जो है ना वो निर्गे में, सियासी गिद्धों के, ये गिद्ध ही हैं। मैंने आपको बताया था कि गिद्ध वो परिंदा है जिसका पेट मुर्दार खाने से भर जाए ना तो वो उल्टी कर देता है ताकि फिर जगह बने और फिर वो खाए। तो इस्लामाबाद वाले वही हैं, पेट इनके भरते नहीं हैं, पहले वाला उगल देते हैं और फिर नई सिरे से शुरू कर देते हैं। इन दो खानदानों को देख लें। उसके बाद
بعد جو ہے نا 139 یہ نمبر دیا ہے پی ٹی آئی نے، زبردست اقدام کیا ہے کہ ہمارے 139 لوگ جو ہے وہ مسنگ ہیں، وہ لاپتہ ہیں، اور ہماری دعا یہ ہے کہ وہ لاپتہ ہی ہوں، وہ لاشوں میں تبدیل نہ کر دیے گئے ہوں۔ اس کے علاوہ انہوں نے 38 ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کو جو ہے نا بلٹ انجری ہے، جن کو گولی لگی ہے، لیکن یہ کام پکا کیا گیا ہے۔ 138 بالکل جو ہے وہ پکا ڈیٹا ہے، یعنی اس سے زیادہ لوگ ہیں، لیکن 138 انہوں نے بالکل چھان پھٹک کر پوری چھان بین کی، پوری تفتیش کی تاکہ کل کو شرمندگی نہ ہو۔ اس کے بعد انہوں نے 138 کا نمبر دیا ہے کہ جی 139 ہمارے لاپتہ ہیں، اور 38 کو جو ہے وہ بلٹ انجری ہیں۔ اس کے علاوہ لوگوں نے وعدے کر کے لاشیں وصول کی ہیں کہ وہ کسی سے کوئی بات نہیں کریں گے اور وہ مقدمہ اپنا جو ہے وہ اوپر درج کرا دیں گے، لیکن میں نے آپ کو بتایا جنرل ڈائر کا کہ ایسے جو ہے وہ جنگی مجرم تھے جن کو 8 سال بعد، 10 سال بعد، 12 سال بعد جو ہے وہ سزائیں ہوئیں۔ آپ نازی جرمنی پڑھیں نا، ہٹلر کے جو دوست تھے تو دوسری جنگ عظیم ختم ہونے کے بعد ان کو کس طرح سزائیں ہوئیں اور کتنے عرصے بعد سزائیں ہوئیں، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ نہیں جائیں گے، ویسے نہیں جائیں گے، ان کو ان ایڈریسڈ نہیں چھوڑا جائے گا۔ جس نے حکم دیا، جس نے گولی چلائی، ان معصوم لوگوں کا جو ہے وہ خون پکارے گا، ان کا پیچھا کرے گا، جتنے بڑے وہ عہدے پہ ہوں، جتنی ان کے پاس طاقت ہو۔ میں آپ کو بار بار مثال دے رہا ہوں جنرل ڈائر کی، پھر میں نے آپ کو مثال دی تھی جنرل مارکوس کی، جس نے کولمبیا میں کیلے کے مزدوروں پر جو ہے وہ گولی چلائی تھی، مزدوروں پر، اور گورنمنٹ نے کلیم کیا تھا 263 لوگ مرے ہیں، جبکہ 2000 سے زیادہ مزدور مارکوس نے مار دیے تھے۔ مارکوس کا نام بھی گالی ہے کولمبیا میں، دلیری کی علامت نہیں ہے۔ تو بہرحال جی یہ ہماری دعا یہ ہے کہ یہ لاپتہ ہی ہوں۔ اس کے بعد ملٹری ٹرائل، جس دن کے لیے عدالتوں کو کنٹرول میں کیا گیا تھا، سپریم کورٹ نے جو آئینی بینچ تھا، بلکہ غیر آئینی بینچ تھا، امین الدین خان دستخطی جج اور قاضی فائدی سا کا ٹٹو، اس نے اجازت دے دی ہے ملٹری کورٹس کو کہ ان کے پاس جو لوگ ہیں نا ان کے خلاف وہ جو ہے وہ فیصلہ سنا دیں۔ یہ دنیا کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے۔ آپ دنیا کی ہسٹری دیکھ لیں کہ کسی سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ملٹری کو یا ملٹری کورٹس کو اجازت دیو کہ آپ فیصلہ سنا دیں، یہ پہلے تاریخ میں نہیں ہوا۔ اچھا، مزے کی بات کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ امین الدین خان سے پہلے جسٹس اعجاز الاحسن جو ہے وہ جو بینچ تھا، عمر عطا بندیال یا قاضی فائدی کا دور تھا، انہوں نے ملٹری کورٹس کو اڑا دیا تھا، انہوں نے ملٹری کورٹس کو غیر آئینی قرار دیا تھا۔ اب وہ فیصلہ کدھر گیا؟ 1 سال بعد انہوں نے اس پہ نظر ثانی کر لی اور کہا جی کہ اجازت ہے۔ اب ایک سال پہلے ہو گیا، ان کو سال سے زیادہ ہو گیا وہ ملٹری کے پاس ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو لوگ ملٹری کے پاس ہیں نا، ان میں عمران خان کا سگا بھانجا حفیظ اللہ نیادی کا بیٹا حسان نیادی بھی ہے، جو بہت پرومیننٹ وکیل بھی ہے، اور اس کسٹڈی میں 3 جو ہے وہ لوگوں نے خودکشی جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیوں کوشش کی ہے؟ آج پتہ ہے امیر باس نے کیا رپورٹ کیا ہے؟ امیر باس نے رپورٹ کیا ہے کہ جو لوگ تھانے میں بند ہیں نا، تو ان کو جو ہے وہ پانی میں مرچیں ملا کر، سرخ مرچیں ملا کر نہلایا جا رہا ہے۔ یعنی آپ ذرا اپنی جلد پہ مرچیں لگائیں اور پھر جب آپ کو نہلایا جائے، آپ کے ہونٹ، منہ، ناک، آنکھیں مرچوں سے نہلایا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ڈی چوک میں کیوں کیا گیا؟ اس پہ میں آپ کو آخر میں اپنا تبصرہ دوں گا۔ اب آتے ہیں ہم کہ جو ہے نا وہ ایف آئی آر، یعنی ایف آئی آر کی جو درخواست دی گئی ہے نا، اس میں پہلا نام ہے جو ہے وہ شہباز شریف کا، اور زبردست کام یہ کیا ہے پی ٹی آئی نے کہ شہباز شریف کے نام کے سامنے لکھا ہے فارم 47 ڈی فیکٹو اور جعلی وزیر اعظم، اس کے بعد عطا تارڑ، اس کے سامنے لکھا ہے ڈی فیکٹو وزیر اطلاعات فارم 47، اس کے بعد محسن نقوی، اس کے بارے میں لکھا ہے ڈی فیکٹو وزیر داخلہ، اس کی کوئی آگا پیچھا نہیں ہے، کوئی اس کا نڈی ڈٹر نہیں ہے،
کوئی اس کا ناڑا تم بھی نہیں ہے، یہ کہاں سے آیا، اس کو کون لایا، اس کو کس نے ووٹ دیے، اس کا نام ہے۔ اس کے بعد اگلا نام ہے خواجہ آصف کا۔ خواجہ آصف کو ایک بزرگ خاتون نے جو ہے وہ دھول چٹائی سیالکوٹ میں، یہ بری طرح ہارا۔ یہ شخص 2018 میں ہارا عثمان ڈار سے، اور باجوہ نے فون کر کے اس کو جتوایا، جو کہتے ہیں کہ سیاست میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے۔ پھر اس نے 5 سال جو ہے وہ حرام کی تنخواہ کھائی، 5 سال یہ وزیر رہا، 5 سال اس نے خنزیر کا گوشت کھایا، 18 سے جو ہے نا یہ 13 سے 18 تک، پھر 18 سے جو ہے نا وہ آگے تک، اور اس کے بعد اس کو اب ریحانہ ڈار نے ہرایا، اور یہ فوج کا باس ہے، نام نہاد باس۔ اس کو کپتان بھی منہ نہیں لگاتا کہ یہ کون سا بدبودار شخص وزیر دفاع ہے۔ بہرحال یہ اس پہ ہے ایف آئی آر میں، اس کا نام ہے، یہ بھی فارم 47 کا ہے، ڈی فیکٹو وزیر داخلہ ہے۔ اس کے بعد آئی جی اسلام آباد ہے، اس کے بعد ڈی آئی جی آپریشنز ہے اسلام آباد، اس کے بعد ایس ایس پی سیکیورٹی ہے، اور یہ سمجھنے والی جو ہے نا وہ کاروائی ہے، اس میں نامعلوم افراد ہیں۔ نامعلوم ہے کن کو ڈالا گیا ہے اس میں جو ہے نا سازشی، کہ کس نے سازش کی۔ میں نے آپ کے سامنے ڈراپ سائڈ نیوز کی خبر رکھی تھی، اور وہ خبر تھی رائن گرم اور مرتضی حسین کی۔ وہ آپ نے لازمی جو ہے نا پیچھے پڑی ہے ڈراپ سائٹ نیوز، وہ آپ نے دیکھ لینی ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے، یہ ان کی خبر تھی کہ اس کی جو پلاننگ تھی جنگی بنیادوں پر کی گئی، اور اس کی نگرانی کی چیف آف آرمی سٹاف جنرل آصف منیر ہلال امتیاز ملٹری نے۔ تو بہرحال نامعلوم ڈالے گئے ہیں، سازشی ڈالے گئے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے نا ڈالے گئے ہیں جی اس میں جنہوں نے مدد کی، یعنی جنہوں نے مدد کی، ان کو بھی جو ہے وہ اس میں ڈالا گیا ہے ایف آئی آر میں۔ تو اگر یہ ایف آئی آر ہوتی ہے، یہ بالکل اس طرز پہ ہے جس طرز پہ ماڈل ٹاؤن کی جو ہے وہ درخواست ہوئی تھی، لیکن وہ درخواست ایف آئی آر میں کنورٹ ہوئی تھی راحیل شریف نے جب مداخلت کی تھی۔ تو اب بھی یہ ایف آئی آر اتنا آسان نہیں ہے کہ تھانہ ایف آئی آر جو ہے نا وہ کاٹ دے گا، اس پہ بھی شدید دباؤ کی ضرورت ہے، جو کہ پی ٹی آئی بڑھائے گی آنے والے دنوں میں، کیونکہ یہ اس کا پہلا سٹیپ تھا۔ پھر عمران خان سول نافرمانی پہ جا رہے ہیں، اور بیرون ملک پاکستانیوں کو پیسے کم بھیجنے کا کہنے جا رہے ہیں، وہ اس بات پہ ڈٹ گئے ہیں۔ بہرحال یہ حکومت کے لیے بڑی چونکا دینے والی خبر تھی، کیونکہ انہوں نے ہر جو ہے نا مبینہ طور پہ ہر بندے کے ساتھ ایک کرنل لگا رکھا ہے۔ وہ کرنل ان کو ڈکٹیٹ کرتا ہے، وہ ان کو بات بتاتا ہے، وہ ان کی میٹنگز کا احوال جو ہے نا وہ سنتا ہے۔ تو اس صورتحال میں تو یہ بہت بڑی پروگریس ہے۔ میں نے تنقید کی، عمران ریاض خان نے بہت زیادہ تنقید کی کہ ابھی تک جو ہے نا وہ کوئی قانونی کاروائی نہیں ہو رہی، اتنے زیادہ وکلا ہیں پی ٹی آئی میں، وہ سارے ڈرپوک ہیں، لیکن یہ بہت بڑی جو ہے وہ پروگریس تھی جو کہ ہوئی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ ایف آئی آر ہو جائے گی۔ اور اگر شہباز شریف اور محسن نقوی گرفت میں آتے ہیں، کیونکہ کہیں سے تو یہ سلسلہ شروع کرنا پڑے گا نا۔ جنرل فیض کو آپ پھانسی دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، عمر قید دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، جنرل فیض کو آپ پھانسی دیں گے نا پھر رستہ کھلے گا، پھر آج کے جو فیض امید ہے نا پھر ان کو پھانسیاں دینا آسان ہو جائے گا۔ آپ ایک دفعہ رستہ کھولیں، اور ہماری ریکویسٹ ہے کہ فیض امید کو پھانسی دیں، لازمی پھانسی دیں، تاکہ یہ جو لیبل ہے نا انٹچیبل کا، اور یہ جو لیبل ہے کہ ان کی گردن کے سائز کے ابھی رسے نہیں آئے مارکیٹ میں، ایک دفعہ رسہ آ جائے ان کے گلے میں تو پھر آگے جو ہے نا وہ آتا رہے گا۔ اب ہم اپنے مین مدے پہ آتے ہیں۔ ہمارا مین مدہ یہ ہے کہ عمران خان کا جو موقف ہے وہ بالکل درست ہے، اور میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تو باقیوں نے کیوں کی۔ عمران خان کا جو سٹانس ہے وہ گرفتاری سے پہلے بھی وہی تھا، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ میرا خیال ہے 500 دن جیل میں گزارنے کے بعد بھی وہی ہے، ساری تکلیف برداشت کرنے کے باوجود بھی وہی ہے، لیکن باہر جو قیادت ہے وہ بزدل بھی ہے، وہ کمپرومائزڈ بھی ہے۔ آپ بیرسٹر گوہر کو فیصل وارڈا کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھیں، یعنی ان لوگوں کے ساتھ آپ کو ملنا چاہیے جو آپ کے شہداء کا جو ہے نا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اور پھر میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کا قصور کیا تھا، وہ تو جمہوریت کے لیے آ رہے تھے۔ یقین کریں کہ اگر عوامی دور آئے
جو ہے نا وہ کبھی عوامی دور آئے تو یہ جو لڑکے شہید ہوئے ہیں نا ان کو نشان حیدر دینے چاہیے، ان کو جو ہے نا وہ جمہوریت کا ہیرو قرار دینا چاہیے ہمارے لیے۔ ہم گھروں میں بیٹھے رہے، آپ میں سارے رضائیوں میں کمبلوں میں سوشل میڈیا دیکھتے رہے، یہ ادھر جو ہے نا، اور پھر سردی میں ہلکی سی آپ کو کوئی دھات لگ جائے، میٹل لگ جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، چاہے وہ گلاس ہی ہو، اور پھر سردی میں گولی لگ جانا، وہ بھی رگمنٹن کی، وہ بھی 1 کلومیٹر تک مار کرنے والی بندوق کی، تو بہت زیادہ جو ہے یہ تکلیف دہ ہے۔ عمران خان نے ٹھیک ٹھاک دھلائی کی ہے لیڈرز کی، ان کو شرم دلائی ہے۔ یہ کھمبے تھے، ان کو جانتا کوئی نہیں تھا کہ یہ کون ہیں، ان کا کیا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، ان کو 1 لاکھ جو ہے وہ ووٹ پڑا۔ مجھے آپ بتائیں کہ شیر افضل مروت کو کون جانتا تھا؟ یعنی عمران خان کی ٹکٹ دینے سے پہلے بیرسٹر گوہر کا کتنے لوگوں نے نام سنا تھا عمران خان کی ٹکٹ دینے سے پہلے؟ سلمان اکرم راجہ کو کون جانتا تھا؟ شیخ وقاص اکرم کی یہ پہچان تھی کہ جھنگ میں ان کی ٹرانسپورٹ چلتی ہے۔ عمران خان وہ پارس ہے کہ جو اس کے ساتھ لگ جائے اور جس کو وہ چھو لے وہ سونے کا بن جاتا ہے۔ یہ سارے سونے کے بن گئے، لیکن عمران خان کے سٹان سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے، اور عمران خان نے عدم تعاون کی، سول نافرمانی کی، جو ہے نا وہ تحریک کی بات کی، انہوں نے منہ میں دہی جما لیا۔ اب لیڈر کیا کہہ رہا ہے اور یہ چپ کر کے یہ ریاست کا اور اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے نا وہ بیانیہ بائے کر رہے ہیں، یہ مذاکرات کے لیے منتیں کر رہے ہیں۔ کون سے مذاکرات؟ قاتلوں کے ساتھ، چوروں کے ساتھ، ڈاکوؤں کے ساتھ۔ میں نے ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنی تھی، وہ یہ رکھنی تھی، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ عمران خان کو مارا جاتا ہے تو کتنا رد عمل آئے گا، یہ خسی جنتا کتنا رد عمل دے گی۔ تو بہرحال اس کا جو ٹیسٹر تھا نا وہ ڈی چوک تھا، ڈی چوک۔ ایک لڑکے کو گولی لگی تھی بنگلہ دیش میں، جب اس نے اس طرح ہاتھ کیے تھے، ایک گولی لگی، دوسری گولی لگی، تیسری گولی لگی اور وہ گر گیا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یہاں تو تڑتڑا ویڈیوز میں سنے کتنی دیر تڑتڑ ہوتی رہی۔ سفارتکار کہہ رہے ہیں ہم نے جو ہے نا آواز سنی تڑتڑ کی، یہ ٹیسٹر تھا کہ ہم نے اتنا کچھ کر دیا اور کسی کے کان بھی چون بھی نہیں رہیں گی، اور اگر ہم عمران خان کو ایلیمینیٹ کر دیں، عمران خان کو راستے سے ہٹا دیں۔ یہ ٹیسٹر تھا جو اب کرنٹ چیک کرتے ہیں نا، یہ قوم کا کرنٹ چیک کیا گیا ہے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ بالکل، لیکن یہ فیکٹ اپنی جگہ ہے کہ یہ دبائے نہیں دبے گا، یہ نہیں دبے گا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بے قصور لوگ تھے، وہ معصوم لوگ تھے، وہ جمہوریت کے لیے آئے، اور غیرت کرنی چاہیے پی ٹی آئی کی قیادت کو، علی مین گنڈاپور کو اپنی مونچھوں کا پاس رکھنا چاہیے، اور وقاص اکرم کو اپنی زلفوں کا پاس رکھنا چاہیے، اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر کو اپنی صاف ستھری اینکوں اور دن میں جو وہ 3 دفعہ شیپ بناتے ہیں اس کا پاس کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا وہ دوسرے اس کو شیر افضل مروت کو اپنی بڑکوں کا جو ہے نا وہ پاس رکھنا چاہیے۔ 10 منٹ کے لیے ڈی چوک میں آیا اور جو ہے نا ٹک ٹاک بنوائی اور پھر نکل گیا۔ اب لشکر آ رہا ہے، اب 80,000 بندہ آ رہا ہے، اہم ہے، بالکل اہم ہے۔ اپنے وہ رات کو مزے میں اسپین والے کمبلوں میں سونا، ہیٹر آن کر کے سونا، اور سونی سونی کڑیوں کو جا کے ٹی وی چینلوں پہ، ان کو تو ٹی وی چینلوں پہ جانا ہی نہیں چاہیے، جو ان کے شہداء کا جو ہے نا وہ مذاق اڑاتے ہیں، جو ان پہ پھپتیاں کستے ہیں۔ یہ جاتے کس لیے ہیں ٹی وی چینلز پہ؟ ٹی وی چینلز کو دیکھتا کون ہے؟ وہاں مذاق اڑوانے چاہتے ہیں، یا تو ماریں اٹھ کے چنڈے، یعنی جو بھی بات کریں ان کو وہاں پہ چنڈے مارنا شروع کر دیں کہ تم لوگ ٹاؤٹ ہو، تم لوگ لاشوں کا مذاق اڑاتے ہو۔ تو بہرحال یہ ٹریلر بھی تھا شہداء چوک ڈی چوک والا، یہ ٹیسٹر بھی تھا، یہ بھی لگایا گیا ہے، لیکن عمران خان نے منجی ٹھوکی ہے۔ اب اگر ان میں غیرت ہو تو یہ عمران خان کے سٹینڈ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔